सुप्रीम कोर्ट जजेस का अंदरूनी बिगाड़ काबू में नहीं आ रहा। कौम के लिए तशवीश की बात है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदा संभालने के बाद उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद आला अदलिया के जजेस के इख्तलाफात दूर होंगे या कम अज़ कम अवामी सतह पर उसकी तशहीर नहीं होगी, मगर ऐसा ना हो सका। पीर को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखे गए 2 खतूत मंजर आम पर आए। 11 दिसंबर को लिखे गए खत में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के केस के मुताल्लिक बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात उठाए गए, जबकि 17 नवंबर को लिखे गए खत में जजेस कमेटी की मंजूरी के बगैर रोस्टर के इजरा और बेंचेस में जजेस की तैनाती पर एतराज़ उठे। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा ने एक जवाबी खत जारी किया और जिसमें कहा उन्होंने, और जो इस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। ख़त मिलने पर फौरी इंटरकॉम पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन जवाब ना मिला। मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ राब्ते का कहा, जिसने बताया कि आप जुमे की दोपहर ही लाहौर चले गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा, हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की नहीं। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की अंजाम दही है। दिलचस्प बात यह है कि ये जवाब जस्टिस एजाजुल एहसन के 17 नवंबर के ख़त का है, गोया 11 दिसंबर के ख़त का जवाब अभी नहीं आया है। दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर मुतादिद खतूत लिख चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के नाम खुला ख़त मंजर आम पर आया था, जिसमें जस्टिस नकवी ने लिखा था कि चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाली कार्रवाई पर बिल्कुल यकीन नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और मेम्बरान की जानिब से मुझसे रवा रखा गया सलूक तौहीन-आमेज़ है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन कानून और अपने बुनियादी हुकूक की खुल्लम खुल्ला, वाज़े और मरबूत और बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और एक आला जज के खिलाफ शदीद तासुब साबित करने के लिए ये अमल ही काफ़ी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बोगस कार्रवाई का आखिर तक मैं मुकाबला करूंगा, ये कहना है जनाब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ नामवर कानूनदान और आइन व कानून के माहिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन मौजूद है, साबिक सदर भी रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये माहौल हम पाकिस्तानियों के लिए तो बड़े तकलीफ़ का बाइस है, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जिसकी हम इतने तवील अरसे से वहाँ पे इख्तलाफ तकसीम की सूरत हाल देख रहे हैं, और ये कोई आइनी और कानूनी मामलों पे नहीं है, ज़ाती मामले हैं, अना के मामले हैं, इस किस्म के मामले हैं, और वो थम के नहीं दे रहे, और उसकी फिर हम मिसालें आजकल देख रहे हैं। कितनी तकलीफ़ है आपको? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये डिवीज़न जो हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वाज़े जब काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई, फिर पिटिशन हुई, तो उस वक्त से जो दरारें जो सामने आई हैं, वो अभी तक लगता है कि वो अभी तक वो ठहर नहीं सकी, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मसला है, उनकी क्रेडिबिलिटी वगैरह के लिए। तो बड़ा ज़रूरी है कि जज साहिबान उस पर तवज्जो दें और इस मामले को हल करें। जहाँ तक ये खतूत की बात है, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमारा बहुत पुराना यही मुतालबा था, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसका मकसद भी ये था कि जो ये आपस में जजेस में डिफरेंसेस होते हैं कि बेंचेस तश्कील कैसे दिए जा रहे हैं, कैसे नहीं, तो उसको किसी तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए। मैं समझता हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था वो एक मुस्बत कदम था, मगर मज़ीद इसमें आई थिंक रूल मेकिंग की ज़रूरत है। मैं एजाजुल एहसन साहब का मैंने ख़त देखा, उसमें उन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात की। मैं तो इसका कायल था बहुत पहले से, एजाज साहब की तरफ से तो अब ये इशू आया है, मगर मैं समझता हूँ या तो कोई सीनियरिटी प्रिंसिपल रूल्स के तहत बनाया जाए इन बेंचेस की तश्कील करने में, या कई जगहों में ये भी है, नेपाल की मिसाल है, ब्राज़ील की मिसाल है, फ़िलीपींस की मिसाल है, वहाँ तो रैंडमाइज्ड बैलेटिंग से भी होता है। तो इस चीज़ पे नेचुरली ये जो इश्यूज़ हैं ये कभी एक गो में तो रिज़ॉल्व नहीं होते, मगर इस चीज़ पे भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि एक तरीक़ेकार ऐसा तय कर पाएँ
جس میں پھر لوگوں کے یہ جو اعتراضات ہیں وہ ہر وقت سامنے نہ آئیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی آپ نے جو بات کی ایک اصولی نوعیت کی بات ہے، انتظامی بات ہے، لیکن جو ذاتی نوعیت کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس پر اپنی آپ رائے دیجئے۔ مثال کے طور پہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آج 12 نومبر کا خط سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے جو نکات تھے اس کا جواب بھی دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کا ایک یہ کامنٹ ہے کہ ہم نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ نہیں، ہمیں پتہ چلا کہ آپ لاہور چلے گئے ہیں، آپ کو 6 دن کے کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، ججز کی خدمات سر انجام دینے کے، آپ 4.5 دن میں چلے گئے۔ مناسب تھا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حصہ تھا کہ 4.5 دن کا کام کرنے کے پیسے نہیں ملتے وغیرہ، میری نظر میں وہ غیر ضروری تھا۔ بہرحال یہ جو ایشوز ہیں یہ کیونکہ یہ کوئی بہت ہی کوئی سنگین تو بات نہیں ہے، لیکن یہ ترجمانی کرتی ہے جو حالات ہیں، جو خلش ہے، جو اس وقت کیفیت ہے ججز کے درمیان۔ یہ 4 جملے سب سے زیادہ یہ عیاں کرتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، بالکل ایک پرسیپشن لوگوں میں تو یہ ہے کہ ایک فیلنگ ہے کچھ جج صاحبان میں ماضی میں کہ وہ ٹارگٹ ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی جو آپس کی رنجشیں ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کئی مرتبہ پھر وہ رنجشیں آپ کورٹ پروسیڈنگز میں بھی، یہ جو کنٹروورشل کیسز ہیں، جب فل کورٹ کی بھی کارروائی تھی تو کورٹ پروسیڈنگز میں بھی وہ جو رنجشیں ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو میری نظر میں تو تمام معزز جج صاحبان کو اپنا جو رتبہ ہے، اپنی جو سٹیٹس ہے اور جو کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب مظاہر نقوی صاحب کا بھی خط میں کئی بہت ہی تلخ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے۔ کیا جو یہ کیفیت ہے، یہ تقسیم کی بینچ کے اندر کیفیت ہے جس میں ذاتی معاملات بہت زیادہ ہیں، اس میں جو انصاف کی فراہمی جو کلیدی اولین بنیادی ذمہ داری ہے ہماری عدالت عظمیٰ کی، وہ اس سے ہیمپر ہوتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ وہ تقسیم جو ہے وہ پھر عکاسی اس کی ہو فیصلوں میں اور سماعت میں، کچھ سیاسی بنیاد پر بھی اگر اس کی کہیں عکاسی نظر آئے تو وہ کتنا بڑا کنسرن ہے۔ دیکھیں، ایک پرسیپشن پھر یہ بن جاتا ہے اکثر کہ جو سٹانس لیا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون کے کو مد نظر رکھ کے لیا جا رہا ہے، بلکہ آپس کی جو پرسنل ڈیفرنسز ہیں ان کی پرسوئنس میں یہ ججمنٹس یا کامنٹس یا آرڈرز آتے ہیں، تو اس سے نیچرلی سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے اس میں بہتری کے لیے؟ کیا کوئی، ظاہر ہے کہ ایک عام تو جواب یہی ہوگا کہ بھائی دل صاف کریں اور اپنے کسی صورت سے جو آپ کی اولین بنیادی آئینی، قانونی، اخلاقی، مذہبی یہ ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں اور ان تمام معاملات کو فراموش کریں اور ان کو اس چیز کے بیچ میں نہ آنے دیں۔ مگر اگر وہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ انتظار کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان چیزوں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو فراموش کر کے سب آپس میں آ کے بیٹھیں، مگر اگر کسی سائیڈ سے وہ کوئی پازیٹیو سٹیپ نہیں آتا تو پھر اسی طرح ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر میں تو لگتا ہے کہ اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے سب کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کتنی ذمہ داری ہے؟ جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تکالیف سے وہ گزرے، وہ ان کا خاندان، ان کا امیج، وہ تمام چیزیں، اس کے بعد بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کی حکومت، اس وقت کا تمام نظام جو تھا، اس کے ساتھ ان کی بڑی ایک بالکل ایک ہے شکایت، مگر اس کو فراموش کرنا کتنا ضروری ہے ان کے لیے؟ دامے ورب سخن نظر بھی آنا چاہیے۔ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کئی اپنا مواقع تھے جہاں یہ معاملات شاید حل ہو سکتے تھے۔ میں ذاتی طور پہ بڑا آپٹیمسٹک تھا جب فل کورٹ
قائم کی گئی فوراً وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں تمام ججز کو پہلی مرتبہ بہت سالوں کے بعد سب کو ایک ساتھ بٹھایا گیا. تو میں تو اس وقت آپٹیمسٹک تھا کہ شاید اب ذرا جج صاحبان تمام جج صاحبان ایک قدم پیچھے لیں گے, مگر جو اس کیس کی پھر کارروائی ہوئی تو اس میں یہ نظر نہیں آیا بلکہ تلخیاں اور بڑھیں. تو ہم تو صرف ابھی بھی امید ہی کر سکتے ہیں کہ تمام جج صاحبان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. رہیں پیوستہ رہیں شجر سے, امید بہار رکھیں. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان میں معاشی بحالی کے آثار ضرور نظر آ رہے ہیں مگر مہنگائی کم نہیں ہو رہی. دم توڑنا تو دور کی بات ہے, جس کی وجہ سے شرح سود میں کمی نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے صنعت و کاروبار کا پھیلاؤ نہیں ہے, مزید صنعت کاروبار نہیں لگ رہے, نئے روزگار نہیں پیدا ہو رہے. بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ ہر صورت میں مہنگائی کو کم ہونا ہے تاکہ شرح سود کم ہو. یہ کیسے کم ہوگی, اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. معیشت میں بحالی کے آثار ضرور نظر آ رہے ہیں مگر مہنگائی کم نہیں ہو رہی, مہنگائی رک نہیں رہی, اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور کاروبار کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے. اور خاص طور پہ اس کا کل بڑا اظہار اس وقت ہوا جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بار پھر مسلسل چوتھی بار شرح سود 22% برقرار رکھی. پچھلے 6 ماہ سے بزنس کمیونٹی 22% شرح سود پر ہی کاروبار کرنے پہ مجبور ہے, جبکہ 22% کی شرح سود پر کاروباری ترقی تو درکنار, کاروبار چلانا بھی مشکل ہے. کاروبار اسی وقت ترقی کرے گا, صنعتیں تبھی لگیں گی, نئے روزگار کے مواقع تبھی پیدا ہو سکیں گے جب شرح سود میں کمی آئے گی, اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب مہنگائی کا زور ٹوٹے گا. اس وقت پاکستان میں کاروبار کرنے کی لاگت خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. ہماری انرجی پرائسز کی قیمتیں بزنس کی لاگت میں اضافے کا باعث بن چکی ہیں, اور اس کے اعتراف خود نگراں وزیر انرجی محمد علی نے ہمارے پروگرام میں کیا تھا. اپنے بیان میں اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے نومبر میں توقعات سے زیادہ مہنگائی رہی. اسٹیٹ بینک کے مطابق پچھلے ماہ مہنگائی کی 29.2% شرح میں 3.2% حصہ گیس کی قیمتوں کا تھا. دراصل نگران حکومت نے اکتوبر میں گیس کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا 194% کا اضافہ کر دیا تھا, جس کے اثرات مہنگائی کی شکل میں واضح طور پر نومبر میں محسوس کیے گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ SIFC کی چھتری تلے ملک کی لڑکھڑاتی معیشت کو سہارا ملا ہے. ایکسچینج ریٹ میں استحکام آیا ہے, ڈالرز 284 کے قریب ہے, اور اسٹاک مارکیٹ میں برسوں بعد تیزی دیکھنے میں آئی ہے. 6 ماہ میں مارکیٹ 57% بڑھی ہے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ملک میں سرمایہ کاری کے معاہدوں پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ خوش قسمتی سے بین الاقوامی آئل پرائسز میں بھی کمی آئی ہے, لیکن تشویش کی بات یہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح برقرار ہے. اس وقت ہر پاکستانی کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کب اور کیسے مہنگائی کا زور ٹوٹے گا اور کب شرح سود نیچے آئے گی. اس انتہائی مشکل سوال مگر پاکستان کی معیشت سے جڑے اس کلیدی سوال کا جواب جانیں گے, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر ترین ماہرین معیشت میں سے ایک سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کل پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے پاکستان میں 22% شرح سود کو برقرار رکھا, جو ویسی ایک آل ٹائم ہائی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی اس لحاظ سے کہ یہ اس میں کمی ہو جاتی مزید شرح سود میں. یہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی, اور یہ 6 مہینے سے اس میں کوئی واضح کمی یا مناسب کمی بھی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بات دراصل یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخ جو ہیں ان میں آپ سوچئے کہ 11% اضافہ کیا ہے آپ کے گیس کے ٹیرف میں, تو اس کے نتیجے میں تو افراط زر. انفیکٹ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایسٹیمیٹ ہے وہ کم ہے, اس سے زیادہ. ڈاکٹر صاحب گیس اور بجلی کے نرخ تو اب بڑھ گئے, یہ تو اب کم ہوں گے نہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی کبھی؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کچھ کمی آئی. سب سے پہلے ہمارا جو زرعی شعبہ ہے ماشاءاللہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے, ریکوری ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اب جب ربی سیزن بھی آئے گا تو اور ہم دیکھیں گے. ایک تو یہ بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف جو ایک طرح سے افسوسناک ہے مگر اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہے کہ جو ورلڈ اکانومی ہے وہ ریسیشن کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ پیلسٹینین سچویشن کی وجہ سے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تیل کے نرخ جو ہیں وہ تقریباً $73 فی بیرل پہ آ گئے, جبکہ کچھ مہینے پہلے یہ $95 تک پہنچ چکے تھے.
تو باہر کی قیمتوں میں کچھ کمی آ رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں، اور تیسری بات جو ہے کہ روپے کی قدر کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اس کو قائم رکھا ہے. تو ڈپریسیشن روپے کی کم ہوئی ہے. تو یہ تین چیزیں اگر ملا لیں تو آنے والے مہینے میں اللہ چاہیں گے انشاءاللہ قیمتوں میں تھوڑی سی کمی آئی. ڈاکٹر صاحب، یہ کیفیت پی ڈی ایم کی حکومت پہ تو بہت تھی. ایکسچینج ریٹ کو سنبھالنے کے لیے ہم نے بالکل بند کر دی تھی امپورٹس، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں اس نگران حکومت کے زمانے میں کوئی اتنی بڑی ریسٹرکشنز ہم امپورٹس پہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ایل سیز کھل رہی ہیں، آرام سے کھل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایم این سیز جو ہیں انہوں نے ریپیٹریٹ کیے ہیں، اپنے ڈیویڈنڈ منافع اپنے ملکوں میں بھیجے ہیں، اور اس طرح سے ایک بہت زبردست ریلیکس سچویشن نہ ہو، اور ہم نے اسمگلنگ وغیرہ پہ سختی کی ہے. اس صورتحال کے اندر ہم کوئی بظاہر کوئی بڑے مصنوعی اقدامات نہیں کر رہے ہیں روپے کی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے. دیکھیے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک مناسب ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرولیم اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ جو ہے وہ واضح طور پر بہت کم ہوا، 25 سے 30%. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اکانومی جو اگر اب دیکھیے پہلے کوارٹر میں گروتھ ریٹ 2% کے لگ بھگ ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے، تو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہماری مشنری کی امپورٹ تو بے تحاشا کم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ تو خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ نے اس سر سود کو 22% پہ رکھا ہے، تو انویسٹمنٹ تو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا بہت کم ہو چکا ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے امپورٹس میں کمی نمایاں طور پر آئی ہے. اب بس انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں کچھ بہتری ضرور ہونی چاہیے. اور پریشان کن بات یہ ہے کہ اگرچہ تجارتی خسارہ بہت کم ہوا ہے، مگر ایک حیرت انگیز بات ہے جس کا اسٹیٹ بینک نے اپنے کل کے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ فائنینشیل اکاؤنٹ جو ہے ہمارے توازن ادائیگی کا، اس کا جو بیلنس ہے وہ منفی ہو گیا ہے. وہ اس لیے ہوا ہے کہ باہر سے نیا پیسہ بہت کم آ رہا ہے، اور جو قرضوں کی واپسی کی پیمنٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے. یہ بہت پریشان کن بات ہے. اگر آپ کا تجارتی خسارہ اتنا کم ہو گیا ہے تو پھر آپ کے ریزروز میں $2 ارب کی کمی کیوں آئی؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا پیسہ پاکستان بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب، بالکل بجا فرمایا آپ نے. لیکن کل آپ نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی دیکھا ہوگا، مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اب کیونکہ آئی ایم ایف ریویو ہمارا ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور ایگزیکٹو بورڈ اس کو منظور کر لے گا 11 تاریخ کو، اور اس کے بعد وہ قسط جاری ہوگی. اور جب وہ قسط جاری ہوگی تو جو ہمارے انفلوز آنے ہیں، جو ہمارے ایکسپیکٹڈ انفلوز آنے ہیں، ملٹی لیٹرل انفلوز ہیں، اور پھر ہم اگر کمرشل مارکیٹ پہ جانا چاہیں یا اور جو اس سلسلے میں ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ اس وقت پوری ہو جائیں گی یا ہونے لگیں گی جب آئی ایم ایف کا کی جو یہ ٹرانچ ہے یہ ریلیز ہو جائے گی ایگزیکٹو بورڈ سے، ہماری جو ہے وہ منظوری ہو جائے گی باقاعدہ، اور ہم پھر اگلے ریویو کے قریب آ جائیں گے. تو وہ ماحول ایسا ہوگا جس میں یہ ہمارے جو انفلوز ہمارے ابھی نہیں آئے ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس میں حالات کچھ سہل ہو جائیں گے. بالکل. بات یہ ہے کہ آج ہی آپ دیکھیے فچ جو ہے ایک بہت بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی، پاکستان کے کریڈٹ ریٹنگ کو وہی CCC میں رکھا ہے، which is close to default rating. اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان ایک IMF پروگرام کے چھتری کے نیچے آپریٹ کر رہا ہے، اور کامیابی سے کر رہا ہے، اس لیے کہ پہلا ریویو انشاءاللہ کامیاب ہو گیا ہے، اور بورڈ کی فارمیلٹی ہوگی میرے خیال سے. ایسا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو ہم نے پروجیکشن کیے ہیں پیسوں کی آنے کی، اس میں آپ سوچئے کہ ہم نے تقریباً $5 ارب کے لگ بھگ رکھا ہے آپ کے سکوک اور یورو بانڈ کی فلوٹیشن اور کمرشل بینکوں سے باہر کے نئے پیسوں کی. ابھی تک ایک پیسہ نہیں آیا ہے، اور بانڈ فلوٹیشن آپ نے روک دیا کہ ہماری کیٹیکر حکومت نے.
कि इसका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई है, तो इसलिए हालात संभल नहीं रहे हैं। उस लिहाज से बस हम यकीनन हम सब चाहते हैं कि जैसे ही IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फॉर्मल अप्रूवल हो जाए, अब आप ये सोचिए कि पहली दफ़ा जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे 4 डेवलपमेंट बैंक्स जो हमें सालाना माशाल्लाह काफ़ी कंसेशनल फाइनेंसिंग करते हैं, ये 4 एशियन बैंक, फिर आपका वर्ल्ड बैंक, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि $5.5 अरब इस साल आएगा कंसेशनरी फाइनेंस। पहले 4 महीने में सिर्फ $500 मिलियन आए। उन्होंने भी अपना पैसा फ्लो जो है वो कम कर दिया है, तो इसलिए परेशानी तो है, यकीनन है। मगर डॉक्टर साहब सामने ये नज़र आ रहा है ना कि IMF का ये रिव्यू एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर हो, ट्रांच रिलीज़ हो, और फिर जो है वो दूसरी जानिब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन में भी कमी हो और फिर हालात में बेहतरी आए, तो मजमूई तौर पे जो है वो आने वाले चंद महीने इस सिलसिले में हौसला अफजा हमें इशारे दे रहे हैं। बात दरअसल ये है कि ये इस पे मंजिर है कि आपका जो अफरात ज़र की रफ्तार है वो वाज़ेह तौर पर कम हो। इसका कल स्टेट बैंक ने भी खुद जिक्र किया है। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो आपको बढ़ाना था निर्ख अपने गैस के और बिजली के तो खैर आप बढ़ाने वाले हैं, और शायद खबर ये है कि गैस की भी थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो ये जो सिलसिला है ये काफ़ी हमारे पास पाकिस्तान में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कर रहा है, और इससे हमारे जो बरामदात हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, इसलिए कि एक तरफ रुपए इस्तेकम हो चुका है मगर कॉस्ट्स बढ़ रही हैं। तो लिहाजा अब ये देखना है कि आने वाले महीनों में क्या अफरात ज़र की रफ्तार जो है, जो इस वक्त तकरीबन 30% है, वो कम होकर अगर 15 से 20% के रेंज में आ जाए इंशाल्लाह, तो फिर आप यकीनन देखेंगे कि सरे सूद जो है वो 22% से वाज़ेह तौर पर कम होगा, और ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह हमारा प्राइवेट सेक्टर फिर से इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखें, हम अपने प्रोग्राम के साथ वापस आएंगे। यकीनन मुंतखब अवामी मैंडेट और शफाफ इंतखाबात ही जमहूरियत की असास होते हैं। पाकिस्तान में एक तवील अदालती और कानूनी कशमकश के बाद 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख तो मुकर्रर हो गई, लेकिन बज़ाहिर सियासतदानों में बर वक्त इलेक्शन के लिए कोई तड़प नहीं मिल रही। कोई माने ना माने ये नज़र आ रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और बाप पार्टी को इलेक्शन की कोई जल्दी नहीं, बल्कि लगता है शायद ये जमातें इलेक्शन के इल्तवा की ख्वाहिश रखती हैं। इलेक्शन सिर्फ 8 हफ्तों की दूरी पर है, लेकिन कौमी मंजरनामे पर दूर दूर तक इलेक्शन का समा नहीं। ना सियासी जलसे जुलूस, ना इंतखाबी गहमा गहमी, ना कारकुनों का जोश व जज्बा, ना कोई इश्तहार, ना इंतखाबी निशानों के कोई इश्तहार की सूरत में कोई बहारें, ये सब कुछ नहीं हो रहा और इलेक्शन मुहिम की धूमधाम कहीं नज़र नहीं आ रही। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन के लिए लंदन से वतन वापस आने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पहली तरजीह अब इंतखाब नहीं बल्कि एहतसाब है। आज नून लीग के एक इजलास में नवाज शरीफ ने इलेक्शन के इनेकाद के बजाय साबिक फौजी सरबराहान के एहतसाब और हिसाब की बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क व कौम के खिलाफ साजिश करने वालों को माफ़ करने का मुझे कोई हक नहीं। आज की सारी गुफ्तगू में जनाब नवाज शरीफ बारहा एहतसाब और हिसाब की बात करते रहे। इलेक्शन का जिक्र उन्होंने एक आध बार किया, मगर 8 फरवरी पे कोई ही इलेक्शन हो इस पर कोई इसरार नहीं किया, और जो चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ, अफवाहें, बयानात आ रहे हैं उस पर भी किसी कमेंट का इजहार नहीं किया। इससे पहले नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जब चाहे इलेक्शन की तारीख दे। कल एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन की इल्तवा के हवाले से मुतअद्दिद दलाइल दिए। उन्होंने एक बार फिर दहशतगर्दी के खदशात का इजहार किया। उन्होंने इंतखाबी फहरिस्तों में अफगान शहरियों के वोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बर्फानी इलाकों का जवाब एक बार फिर पेश करते हुए कहा कि इलेक्शन इससे पहले भी मुलतवी हुए, अगर एक बार फिर भी मुलतवी हो जाएंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। सियासी जमातों में इलेक्शन पर बाहमी हम आहंगी दूर की बात है। हद तो यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी एक पेज पर नहीं हैं। परसों जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन 8 दिन आगे हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। कल मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद को बिलवास्ता जवाब दिया कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन की इल्तवा पर कोई बात ना करे।
दूसरी जाने बिलावल भुट्टो हर जलसे में 70 साल पुराने बाबों की सियासत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बिलावल अवाम से मुतालबा करते हैं कि वह 70 साल के बाबों के बजाय नौजवानों को वोट दें, लेकिन आसिफ जरदारी का मानना है कि बिलावल सबको बाबा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल ना तजुर्बेकार हैं और ना ही उनको इस बात का पूरा इदराक है। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो समझते हैं कि वो किसी सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन आसिफ जरदारी का कहना है कि मुल्क में किसी एक जमात की बजाय कौमी हुकूमत बनेगी। लाडले के लक़ब पर भी बेटे और बाप की राय में तजाद है। क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के तजादात से समझा जाए कि दोनों हजरात विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए मुतजाद बयानात दाग रहे हैं और दोनों इस वक्त बैड कॉप और गुड कॉप की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं? अगर ऐसा नहीं है तो बिलावल भुट्टो 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर सबसे पहले तो आसिफ जरदारी को कायल करें। 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से हालिया दिनों में बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन पर शुबहात का इजहार करते हुए जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा किया था। बिलावल के इस मौके के 24 घंटे के अंदर ही पीपल्स पार्टी की मीडिया सेल ने आसिफ जरदारी का तहरीरी बयान जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद था। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए। आसिफ जरदारी ने कहा था कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेम्बरान पर पूरा इतमाद है। निगरां हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल के मुल्क की तरक्की पर डाले। और जरदारी साहब ने यह भी कहा था कि मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। आसिफ जरदारी के इस बयान पर जब बिलावल भुट्टो से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं घर के मामलात में जरदारी साहब की हिदायत का पाबंद हूँ, लेकिन जहाँ तक सियासी बातें हैं तो मैं आइन, अपने कारकुनों और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का पाबंद हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आसिफ जरदारी के फैसलों का पाबंद नहीं हूँ। इस सूरत हाल पर कहा जा सकता है कि जरदारी साहब मुख्तलिफ हलकों को खुश रखना चाहते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो अवामी हमदर्दी, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी का तासुर देने के लिए बर वक्त इलेक्शन की बातें करते हैं। इस मौजू में बात करते हैं, सियासतदान भी रहे हैं भी और पॉलिटिकल कमेंटेटर ऑब्जर्वर्स भी हैं, बहुत ही सीजनड जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। मैं अगर ये सोच रहा हूँ और ये मुझे बहुत सारे लोग इस बात को शेयर करते हैं कि एक तो इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा, एक इलेक्शन की तड़प नज़र नहीं आ रही, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अफवाहें हैं, बातें हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। उसमें पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि 1 महीना बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कह रहा है 2 महीने बढ़ा ही दें, कोई कह रहा है कुछ दिन बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसी को इलेक्शन की तड़प नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अवाम को भी है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन किसी भी जो मुख्तदर जो कुव्वतें हैं, सियासी हैं, दूसरे हल्के हैं, ये कोई किसी को इलेक्शन की तड़प नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी है हमारी। जी खान साहब, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन की तड़प का फुकदान है और एक बेयकीनी की कैफियत है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी नहीं किया, शायद जब शेड्यूल जारी करें तो ये बेयकीनी की कैफियत में कमी आए। लेकिन जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से 16 महीने की जो उन्होंने हुकूमत की है उसमें जो आवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ उन्होंने तोड़े हैं, जिस तरह की मिस गवर्नेंस की है, वो उसकी वजह से इतने खौफजदा हैं कि आप देखिए कि पहले पंजाब के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं हुए, हत्ता के बहुत छोटे इलेक्शंस थे इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, वो भी इन्होंने डिले कर दिए। और फिर उस वक्त इन जमातों की ये पॉलिटिकल पोजीशन रही कि इंतखाब एक ही वक्त पे होना चाहिए पूरे मुल्क में, और जब वो इंतखाब एक वक्त पे होने का मौका आया तो इन्होंने जानते बूझते हुए मरदमशुमारी को नोटिफाई किया। इन्हें ये पता था कि इसके नतीजे में जो इलेक्शंस होने हैं वो डिले होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने मरदमशुमारी को नोटिफाई करके इलेक्शंस को डिले करने का जवाज़ फराहम किया इलेक्शन कमीशन को। और आज सूरत हाल ऐसी है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद इनका ख्याल था कि शायद ये बीच में कुछ पीरियड आएगा, लोग इनकी जो नाअहली है, जो महंगाई हुई है, उसको भूल जाएंगे, लेकिन अभी भी लोग भूले नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि ये इतने खौफजदा हैं कि ये अब भी इलेक्शनों की तड़प इनमें नज़र नहीं आ रही और इलेक्शनों में जाने का ये इरादा नहीं रखते। तो दूसरी जानिब एक तो जाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेररिज्म इस वक्त बहुत ही एक बड़ा मैनेस एक बार फिर सामने आया है। KP में बड़ी ख़राब सूरत हाल है, बलूचिस्तान में बहुत ख़राब सूरत हाल है, मौसम की अपनी भी कुछ ना कुछ उसकी भी मेरिट है कि वहाँ भी मसाइल हैं। मगर उसके साथ ही अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अगर ये कहें कि उन्हें इशू नहीं है अगर कुछ अरसे के लिए इलेक्शन डेफर हो जाए, अब उसका पीरियड चाहे कुछ भी हो, तो अगर इलेक्शन कमीशन को कोई बाकायदा
کوئی پٹیشن جاتی ہے یا گورنمنٹ کوئی کیس بنا کے پیش کرتی ہے اور الیکشن کمیشن ڈیلے کر دیتی ہے، تو مجھے کہیں پولیٹیکل اپوزیشن اس ڈیلے کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن شاید صرف الفاظ کی حد تک ہو، لیکن میرے خیال میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ملک کو الیکشنز کی جانب سائملٹینیسلی لے کے بھی جا رہی ہیں۔ جہاں پہ ان جماعتوں کی خواہش ہے کہ الیکشنز میں ڈیلے ہو، یہ دو فیکٹر جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ملک کو الیکشنز کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ پہلا فیکٹر میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ ہیں، وہاں سے کوئی آئینی راستہ اور اس طرح کی مہر حاصل کرنا کہ الیکشنز کہ ڈیلے ہو جائیں وہ میرے خیال سے ممکن نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسرا IMF، ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے، جو لوگ معیشت کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اشارے اس طرح کے ہیں کہ جو تیسری قسط ہے وہ الیکٹڈ حکومت کو دی جائے گی، چاہے وہ جیسے بھی الیکشنز کے نتیجے میں منتخب ہو کر آئے، لیکن دی انہی کو جائے گی۔ کیئر ٹیکر کو شاید تیسری قسط حاصل کرنے میں IMF کی مشکلات درپیش ہوں۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ الیکشنز کی طرف ملک جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر مصطفیٰ نواز کھوگر صاحب، یہ اس وقت کی صورتحال ہے اگر مثال کے طور پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نیئر کنسنسس ہو جائے کہ کچھ ڈیلے ہو رہا ہے ہمیں اس پہ، جس کا وہ پبلکلی اظہار کر چکے ہیں، نون لیگ کر چکی ہے، پیپلز پارٹی کر چکی ہے، JUI کر چکی ہے، MQM کر چکی ہے، انہوں نے سب نے کہا، یہ تمام بڑی جماعتیں، باپ نے پٹیشن کی ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کر دیں، تو پھر سپریم کورٹ کی پوزیشن کدھر جائے گی جب سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ہے کہ ہاں حالات خراب ہے، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے حالات خراب ہے، نظر بھی آ رہا ہے، فوجوں پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو پھر کیا کرے گا؟ اور اسی اگر پس منظر میں الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو IMF کو پھر اس میں کیا اعتراض ہوگا؟ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے یہ آئین سے بالاتر تو نہیں ہے۔ بھارت اور ہم نے ایک ملک کو قاعدے قانون اور ایک ضابطے کے تحت چلانا ہے، اور اس میں بڑا واضح طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہوں گے۔ ہم نے اس کو پنجاب کی صورت میں وائلیٹ کیا، خیبر پختونخوا کی صورت میں وائلیٹ کیا، اور اب اگر نیشنل الیکشنز کی صورت میں وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آئین کی جو بچی کچی سینکٹٹی ہے وہ بھی نہیں رہے گی۔ ملک کے اندر جو ڈیموکریسی کی طرف اگر فیوچر جو ڈیموکریسی کا ہے وہ سیریسلی کمپرومائز ہو جائے گا، اور ویسے بھی آئین کی کوئی حیثیت تو رہ نہیں گئی۔ تو ان حالات میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے قطعاً گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ نے حکومت کی 16 مہینے اقتدار کے تھوڑا مزے سا لوٹے۔ انٹروین کروں گا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہ یہ اس پس منظر تو دیکھیں الیکشن کی صورتحال میں ہو رہا ہے، جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، تتر بتر ہے، جو کسی بھی پول میں ہائیسٹ ووٹ لے رہے ہیں ان کا وجود نہیں ہے، پھر بھی ہم ان الیکشن پہ اصرار کریں، ہم کہیں کہ بھائی ہر صورت میں الیکشن ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس شیپ اینڈ فارم کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کہاں پہ پبلک کی ول ریپرزنٹ ہوگی، پھر بھی ہم کہیں کہ اچھا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ کرائیں الیکشن، تو کم از کم عام آدمی پاکستانی کی تو جان چھوٹے گی نا۔ لیکن پھر ملک کا نظام کیسے آگے چلے گا؟ پولیٹیکل کرائسس ہمیں جو چیز تنگ کر رہی ہے اس وقت، جکڑ کے رکھا ہے جس نے، وہ ہے معاشی بحران۔ اور معاشی بحران مصطفیٰ نواز بھائی کے یہ وہ نظام ہے نا جو ابھی 16 مہینے PDM نے چلایا، تمام سیاسی جماعتوں نے، اب اسی کی میں تڑپ ہو کے کسی صورت سے وہ واپس نظام آ جائے۔ لیکن وہ نظام یہ آخرکار یہ اصول تو ہم بہت پہلے خان صاحب طے کر چکے تھے، اور کہ اس ملک میں اگر حکومت ہونی ہے، حکومت کوئی الیکٹ ہونا ہے تو وہ اس ملک کے عوام نے کرنا ہے۔ اگر یہ بنیادی اصول ہم نے آئین کا اس کو درم بھرم کر دینا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رکھنی، تو پھر تو ہم اینارکی کی طرف جائیں گے۔ ہم آلریڈی اینارکی کے سٹیٹ میں ہیں کہ جہاں پر ملک کے اندر ہمیں 3 کرائسس بڑے کا سامنا ہے، پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہے، اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، اور سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے۔ یہ تینوں کرائسس بغیر لوگوں کے مینڈیٹ کے کوئی فرد یا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں حل کر سکتی، اور نہ ہی کوئی ادارہ حل کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو مزید انارکی کی طرف دھکیلنا ہے تو بھلے الیکشن نہ کرائیں۔ اس وقت درست بات ہے کہ آن گراؤنڈ مقبولیت صرف ایک جماعت کی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر سروے کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کیونکہ آپ کے مخالفوں کی مقبولیت ہے تو آپ الیکشن ہی نہ کرائیں۔ یہ تو ڈیموکریٹک اسپرٹ کے خلاف ہے۔ صبح شام یہ جماعتیں ہمیں جمہوریت کا بھاشن دیتی ہیں، اور شام تلے ان کا جو کردار ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم نے آخر اس ملک کو چلانا ہے، 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ہم ان چند جماعتوں کے سربراہان کی ذاتی اناؤں کی تسکین اور ان کے ذاتی فائدے کے لیے ہم ملک کے ان اصولوں کو تو
وائلیٹ نہیں کر سکتے، پھر پاکستان میں اور کوئی ایک انارکی کے شکار ملک میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پہلے انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم اپنے کانٹیننٹ ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے، اب ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے ہیں۔ انڈیا کو دیکھیے، بنگلہ دیش کو دیکھیے، وہ کہاں نکل گئے، اور ہمارا موازنہ افغانستان سے کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہ کیا، ملک سیاسی یقینی کی طرف تبھی بڑھے گا، یہ انسرٹنٹی تبھی ختم ہوگی جب الیکشنز ہوں گے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ یہ 76 سالوں کا دائرہ کہ آج یہ منظور نظر ہو گئے اور کل فلانا منظور نظر ہو جائے، ہمیں اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا۔ خدارہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ہم ان کی زندگیوں کو اس طرح ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ اپنے اقتدار کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے ان کی زندگیوں کو کیوں داؤ پہ لگا رہی ہے؟ ہمیں بہر صورت الیکشن کرانے، ان الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور اگر ہم ملک کو مزید انارکی میں نہیں دھکیلنا چاہتے تو ہمیں الیکشنز کرانے ہی پڑیں گے، ہمارے پاس کوئی دوسرا مگر آپ یہ دیکھیں، الیکشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ جو میجورٹی کی ریپریزنٹیشن ہے، جو میجورٹی کی پاپولیرٹی ہے، اس کو ڈس ریگارڈ کر دیں اور پھر آپ الیکشن کرائیں؟ یہ تو بڑی ہے کہ اگر پھر آپ یہ کہیں کہ اس طرح کا الیکشن کرائیں جو الیکشن کہلائے، جس کو الیکشن مانے، جس کو 25 کروڑ لوگ مانے کہ ہاں یہ الیکشن ہوا ہے۔ جی ہاں، فری اینڈ فیئر الیکشن تو ہر وقت مطالبہ ہونا چاہیے، لیکن ان جماعتوں کو، جو جماعتیں اس وقت کھل کے سیاست کر رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، لیکن وہ تو خوش ہیں اندر سے۔ وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جو پاپولر فریق ہے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہ جس طرح پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو یہ سارے اپنی طرف سے تو مرزا یار بنے ہوئے، ان کو تو ان کی تو خوشی ان سے تھامے نہیں جا رہی۔ تو لیکن یہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو ملک کو ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر، بہت ہی موضوع زبردست تجزیہ کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ ایک اور بڑی آج کی اچھی خبر ہے، سکون کی خبر ہے کہ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک 6 رکنی بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کی گزشتہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو آج معطل کر دیا ہے، جس کے بعد اب فوجی عدالتوں میں ان ریاست دشمن اور ان لوگوں کے جو کہ پاکستان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ دوسری جانب 9 مئی کے بھی ملزمان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں ہی اب چل پائیں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا اپنا ہی فیصلہ آج معطل کر دیا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور قومی سلامتی کے حلقوں کے لیے یقیناً یہ ایک بہت ہی اطمینان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے 5-1 کی کثیر اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا، اور بادی النظر میں بینچ کے سربراہ سمیت جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضا رضوی اور جسٹس عرفان سعادت خان نے ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت جاری رکھنے کی بظاہر اجازت دے دی ہے، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ تقریباً 1.5 ماہ پہلے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے عام شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ عدالت نے آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D کو کالعدم قرار دیا تھا۔ ملک دشمنوں اور غیر ملکی جاسوسوں کا اس کے تحت مقدمہ چلایا جاتا ہے، مگر عدالتی فیصلے کے بعد بھارتی را کے جاسوس کلبھشن یادیو سمیت درجنوں ملک دشمن عناصر کے خلاف ملٹری کورٹس کے ٹرائل اور ان کے ممکنہ فیصلوں پر سوالیہ نشان لگ گئے تھے، اور ایک اضطراب کی کیفیت تھی جو قومی سلامتی کے تمام حلقوں میں نظر آتے تھے۔ 5 رکنی بینچ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 103 ملزمان کے خلاف عام عدالتوں میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمہ چلائے جائے۔ اس فیصلے کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں سمیت 17 درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا۔ آج جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے جب انٹرا کورٹ اپیلز کی سماعت شروع کی تو سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ سمیت فریقین نے جسٹس طارق مسعود کی اس کیس کی موجودگی پر اعتراض کیا۔ فریقین نے دلائل دیے کہ جسٹس طارق مسعود اپنے نوٹ میں فوجی عدالتوں پر واضح تحریری رائے دے چکے ہیں، تاہم جسٹس طارق مسعود نے بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا اور ریمارکس دیے کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لوں۔ جسٹس طارق مسعود نے سوال کیا کہ کس کو اعتراض ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے اعتراض کیا ہے۔ اس پر جسٹس طارق مسعود نے وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ جسٹس جواد ایس خواجہ کا ہی فیصلہ پڑھ لیں، ان کا خود کہنا ہے کہ جج کی مرضی ہے کہ وہ کس بینچ کا حصہ رہے یا کیس سننے سے معذرت کر لے۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ آپ سن لیں، معذرت، میں نے آپ کو بینچ سے علیحدہ نہیں کرتا۔
لطیف کھوسر نے کہا کہ وکلاء کے اعتراض کے باوجود آپ یہاں بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں۔ اس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا یہاں بیٹھ کر نہیں تو کیا کھڑے ہو کر میں کیس سنوں۔ اس موقع پہ اٹارنی جنرل منصور آوان وکلاء پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب فریقین کو کوئی نوٹس نہیں تو آپ کا اعتراض کیسے سنا جائے۔ اعتزاز احسن نے اصرار کیا کہ پہلے اعتراض پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جسٹس طارق مسعود نے جواب دیا کہ میں سماعت سے علیحدہ نہیں ہو رہا، آپ آگے چلیں۔ اس موقع پہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے نکتہ اٹھایا آرمی ایکٹ کی شق آئین کے کس آرٹیکل کے منافی ہیں۔ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ اس بارے میں خاموش ہے۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ 2 سطروں میں قانون کی پوری سیکشن کو غیر قانون اور کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور خواجہ حارث نے کہا کہ سویلین میں کلبھوشن یادو جیسے لوگ بھی آتے ہیں۔ آرمی ایکٹ میں سویلین پر دائرہ اختیار پہلے ہی محدود تھا۔ 21ویں آئینی ترمیم میں بھی اس ان دفعات کو برقرار رکھا گیا تھا، اسی لیے سویلین سے متعلق ان دفعات کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں ان کا کس قانون سے ٹرائل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل جو دہشت گردی میں جوان شہید ہوئے، حملے کے سویلین ملزمان کا کیا بنے گا۔ اٹارنی جنرل نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلانے اور حتمی فیصلے کو سپریم کورٹ کے حکم سے مشروط کرنے کی صدا کی، اور درخواست گزار کے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے بھی اس کی تائید کی۔ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے اس حصے کو معطل کر دیا جائے تو شاید اٹارنی جنرل کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس پر لارجر بینچ نے کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کی اجازت دے دی اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے حکم سے مشروط کر کے سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اس موضوع میں بات کریں گے اور اس کے لیے پاکستان میں وکلاء کی سب سے بڑی سب سے نمائندہ تنظیم پاکستان بار کونسل کے چیئرمین جناب حسن رضا پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا مجموعی طور پہ پاکستان بار کونسل کا آج کے اس 6 رکنی بینچ کے اس آرڈر پہ جس میں سٹے کر دیا گیا ہے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل میں مقدمہ نہیں چل سکتا، اس کو سٹے کر دیا ہے، گو کہ اب سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے، ہوگا، اور یہ آج کی جو اسٹے آرڈر ہے اس کے سب سے بڑے امپلیکیشن ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے بھی فوجی عدالتوں میں یقینی طور پہ مقدمات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ پاکستان بار کونسل کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ کامران خان صاحب، میں چونکہ ایک ڈیموکریٹک ادارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں جس کا نام پاکستان بار کونسل ہے، اور بطور اسٹوڈنٹ آف لاء بھی میں ایک اپنی رائے رکھتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 21ویں ترمیم ہوئی، سن سیٹ کلاز اس میں ڈالی گئی اور ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ملٹری ٹرائل کو انہوں نے اجازت دی۔ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا، اور سب سے اہم بات جو ہے اس میں یہ ہوئی کہ وہ 15 رکنی بینچ تھا جس میں اکثریت رائے سے یہ اجازت دی گئی، اور باقی جو ہے وہ 4 کے 5 ججز صاحبان نے اس سے اختلاف کیا، اور یہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا کیس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئین میں اگر اجازت دی گئی ہے تو اس کے بغیر کیا یہ چل سکتا ہے؟ ایکٹ میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ موجود ہے۔ ایوب خان نے جو اس وقت کے آمر تھے، انہوں نے اپنی ایک امینڈمنٹ لائی تھی آرمی ایکٹ میں 1956 میں کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ بعد میں یہ سلسلہ سارا چلتا رہا، لیکن جب اس 21ویں ترمیم کے بعد ٹرائل ہوا تو پشاور ہائی کورٹ میں ان کو چیلنج کیا گیا ان سزاؤں کو، اور جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے ان کو بری کر دیا، اور وہ اپیل حکومت وقت نے کی، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاحال پینڈنگ ہے، ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوئے۔ تو جب جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے اس نے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو یہ اس سے حرف نظر کر کے اور وہ اس کو جانے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی تقریباً 27 ملزمان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے۔ یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پاشا صاحب کہ یہ تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، ہمارے آئین میں چیز موجود ہے، اور یہ شق 21D وغیرہ جو ہے آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ سپریم کورٹ بارہا ان کو اپہولڈ کرتی رہی ہے،
اور پھر بڑا ایک بنیادی سوال ہے جو کہ ابھی پوچھا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کل جو ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ کرنے والے اگر وہ سویلینز تھے اور انہوں نے ہمارے فوج پہ حملہ کیا، 23 فوجی شہید کر دیے، تو کیا ہم ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں کر سکتے؟ اور اسی طرح سے جو ہمارے ملک دشمن، جاسوس دشمن کا ہو، وہ سویلین ہو، تو کیا اس کا ہم ٹرائل نہیں کر سکتے؟ یہ اتنا آسان بات تو نہیں ہے کہ اس کو ہم صرف نظر کریں اور اس کو، جبکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بہرحال اپیل کا حق حاصل ہے۔ دیکھیں، اس کیس میں بڑی اہم ٹرن آئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جناب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم جو اپیل کا حق ہے ان ملزمان کو، جو 103 ملزمان ہیں، ہم ان کو اسی پہ صرف ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو 103 9 مئی کے وقوع جو ہوئے ہیں، ان میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کے ٹرائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ان کو ہم اپیل کا حق دیں گے، جو کہ ہائی کورٹ میں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کامران صاحب میں ایک چیز بتاتا چلوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا، کہ متعدد بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کورٹس کی ڈائریکشنز کے، ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے باوجود فرد جرم تک جو عائد ہوتا ہے اس کی کاپی نہیں فراہم کی جاتی ملزم کو، فیصلے کی کاپی نہیں فراہم کی جاتی، وہ اپیل بغیر فیصلے کے ہائی کورٹ میں کرتے ہیں، اور عدالت جب منگواتی ہے تو بھی ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ یہ کچھ ایسے فلاز ہیں جس پہ ہمارے عسکری اداروں کو سوچنا چاہیے اور یہ رائٹ دینا چاہیے، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سفر ہوتے ہیں، اور یہ حقوق جب ان ٹرائل میں نہیں دیے جاتے، مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کو اپیل کا حق نہیں دیا جاتا، تو پھر وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، جہاں پہ مجبوراً یہ جو ہم جیسے جو ادارے ہیں، لوگ ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا کم از کم ازالہ ہونا چاہیے۔ اب جہاں پہ آپ کو آپ کی مرضی کا ڈیفینس کونسل نہیں ملتا، اور وہ ایک کپتان صاحب یا میجر صاحب کو مقرر کر دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے آپ کو۔ تو یہ چیزیں مشکلات ہیں، یہ پرابلمز ہیں، ان کا حل نکالنا چاہیے تھا، جو کہ کسی بھی حکومت نے نہیں نکالا، اور نہ ہی ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس طرف سوچا۔ یہ جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں پاش صاحب، جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں، یہ اس 6 رکنی بینچ کے سامنے بھی ہوں گے نا، جس کے 5 اراکین نے ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے، فی الحال اس کو معطل کیا ہے، معاف کیجیے گا، اور اب اس کے تحت مقدمات شروع ہو جائیں گے اگر ابھی تک نہیں ہو رہے تھے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن عدالت نے ان تمام جو تحفظات آپ نے جن کا اظہار کیا، اس کے حوالے سے تو کچھ آج نہیں کہا، اور اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیس کب دوبارہ شروع ہوگا، کب مکمل ہوگا، کب اس کا اختتام ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں تو اس سب سے اہم تو یہ 6 میں سے 5 رکنی بینچ جس نے کہ اس کو اسٹے کیا ہے، انہوں نے اس بارے پہ تو کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ کامران خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انٹرم آرڈر ہے اور کنڈیشنل آرڈر پاس کیا گیا ہے، اور اس کو ہم حتمی آرڈر کسی طور پہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حتمی جو ججمنٹ ہے وہ اسی وقت ہوگی جب فریقین کو سننے کے بعد یہ 6 رکنی بینچ اپنی ڈیٹیل ججمنٹ دے گا۔ تو بہرحال انہوں نے ایک ریلیف دیا ہے ان لوگوں کو کہ فائنل ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی ملٹری کورٹس، لیکن ٹرائل جاری رکھیں گے۔ 3 جنوری کے تیسرے ہفتے میں شاید مقرر کیا، جس طرح کہ آپ انٹرو ابھی دے رہے تھے، تو اس حساب سے تو اگر وہ کریں گے 2 یا 3 یا 4 گواہ ہونے ہیں ہر کیس میں، تو وہ تو ٹرائل اس وقت تک امید ہے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 6 رکنی بینچ کی ججمنٹ کا انتظار کیا جائے گا کہ کیا اس کو لیگلائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ اپنی جگہ پہ بہرحال موجود ہے چیز، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، یہ فیصلہ آنے پہ ہی بات ہوگی۔ لیکن یہ جو انٹرم آرڈر ہے، اس میں یہ انہوں نے ٹو دا ایکسٹینٹ آف ٹرائل یہ دے دی ہے، فائنل ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل، ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اس ظلم کا جو کہ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، غازہ میں فلسطین مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اور جس میں کہ
مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں جنگ بندی کی، 3/4 دنیا نے یک زبان ہو کے اقوام متحدہ میں کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ امریکہ اس بات پر اقرار نہیں کر رہا، اس بات کے ساتھ نہیں کھڑا۔ دنیا ایک جانب ہے، امریکہ، اسرائیل اور اس کے چند دوسرے اتحادی ایک جانب ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور اسرائیل مسلسل مظلوم فلسطینیوں پر قہر ڈھا رہا ہے۔ نیو یارک، لندن، پیرس سمیت پوری دنیا میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ پوری عالمی برادری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر امریکی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل کو کسی کی پرواہ نہیں، اور کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری جنگ بندی سے متعلق قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی، مگر امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ جنرل اسمبلی کے 193 اراکین میں سے 153 نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ، اسرائیل، آسٹریلیا سمیت 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یوکرین سمیت 23 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اگرچہ یہ قرارداد نان بائنڈنگ یعنی اس پر قرارداد پہ عمل ہر صورت لازم نہیں تھا، تاہم یہ قرارداد اس بات کا کھلا پیغام تھا کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کی مخالف ہے، مگر امریکہ نے اس قرارداد کو سلامتی کونسل میں جانے سے پہلے ہی اسرائیل کے حق میں مسترد کر دیا۔ پچھلے ہفتے UAE نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ امریکہ نے اسے ویٹو کیا تھا اور برطانیہ نے ووٹنگ سے گریز۔ اس سے پہلے اکتوبر میں بھی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کی تھی اور یہ معاملہ سلامتی کونسل میں بھی گیا تھا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کے حق میں ویٹو کر کے جنگ جاری رکھنے کی حمایت کر دی۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں 18,800 سے زائد ہلاکتیں اور 50,000 سے زائد افراد معذور ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق فلسطین کی آدھی میں آبادی اس وقت فاقہ کشی پہ مجبور ہے اور جنگ کی وجہ سے غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ پوری دنیا کا میڈیا فلسطین کے جنازے، زخموں سے بے حال چہرے، روتے بلکتے معصوم بچے اور اقوام عالم کا احتجاج دکھا رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے امن پسند عالمی برادری بے بس ہے۔ 24 نومبر سے 1 دسمبر تک عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، مگر جیسی ہی ختم ہوئی عارضی جنگ بندی اور یہ اس کے فوراً بعد ہی ایک بار پھر آگ اور خون کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ عالمی میڈیا غزہ میں اسرائیلی ظلم و بربریت کی دردناک منظر کشی کر رہا ہے۔ بمباری میں تعلیمی اداروں، فلاحی مراکز اور اسپتالوں کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ ہر عمر کے افراد، خصوصاً فلسطینی بچوں کا مستقبل جنگ کا ایندھن بن چکا ہے۔ ایک اور تفصیلی رپورٹ میں الجزیرہ نے ایسے فلسطینی بچوں کی روداد دکھائی جو جنگ کی تباہ کاریوں اور علاج نہ ہونے پر زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں ہزاروں بچے ہلاک، ہزاروں بچے زخمی، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے بچے ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ عالمی میڈیا یہ حقائق چیخ چیخ کر سنا رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں عالمی طاقتوں کی ضمیر سوئے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی دردناک کہانی جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔